अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबसरतुल मुतअल्लिमीन में आज एक नई किताब किताबुल जिहाद जो फुरूए दीन में से है और तमाम मुसलमानों पर वाजिब है। सही है। फीही फुसूलुन, इसमें कुछ फसल है। मौलाना कितनी फसलें हैं इसमें हम पढ़ेंगे? 4 फसलें पढ़ने जा रहे हैं। कितनी फसलें पढ़ेंगे? 4। इसमें अल फस्लुल अव्वल, पहली फसल है फी मन यजिबु अलैहि, कि जिहाद किन लोगों पर वाजिब है। फी मन यजिबु अलैहि, सही है, किन पर जिहाद वाजिब है। कह रहे हैं वह हुआ फर्दुन अलल किफाया। वह हुआ की ज़मीर किसकी तरफ जा रही मौलाना? जिहाद की तरफ। सही है। वह हुआ फर्दुन, यानी जिहाद वाजिब है। अलल किफाया, यानी वाजिब किफाई। तो किफाया तो जानते हैं ना मौलाना, वाजिब ऐनी और वाजिब किफाई किसको कहते हैं? वाजिब ऐनी जो फर्दन फर्दन हर शख्स पर वाजिब हो, जैसे रोजा और नमाज। सही है। और वाजिब किफाई उसे कहा जाता है जो वाजिब तो सब पर हो लेकिन कुछ के किसी ने एक ने दे दिया तो बाकी सब पे साबित हो जाए। जैसे किसी का इंतकाल हो जाए तो तमाम मुसलमानों पर वाजिब है कि उसके गुस्ल कफन और दफन का इंतजाम करें। अगर कुछ मुसलमान अंजाम दे रहे हैं तो बाकी से क्या हो जाएगा? साबित। सही। मस्जिद नजिस हो जाए तो जितनों को उसकी इत्तला है सब पर उसका पाक करना वाजिब। सही है। लेकिन अगर कुछ लोग अंजाम दे दें तो फिर सबसे वाजिब क्या हो जाएगा? साबित हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से जिहाद है, जिहाद भी वाजिब है, लेकिन अगर कुछ लोग उस सोबत को अंजाम दे रहे हैं तो फिर क्या होगा? जिहाद बाकी मुसलमानों से साबित हो जाएगा। क्या बिना हर किसी पे वाजिब है? कहा नहीं, बेशुरूतिन तिस्आ, कितनी शर्तों के साथ? 9 शर्तों के साथ। कितनी शर्तें मौलाना? 9 शर्तें हैं। सबसे पहली है अल बुलूग। बुलूग तो जानते हैं, बालिग होना। नाबालिग पर जिहाद वाजिब नहीं है। वल अक्ल, और क्या है? अक्ल, यानी इंसान क्या होना चाहिए? आकिल होना चाहिए। वल हुर्रिया, और आजाद होना चाहिए, किसी का गुलाम ना हो। वज़्ज़ुकूरा, और क्या हो? मुज़क्कर हो। यानी औरतों पर जिहाद वाजिब नहीं है। वअन ला यकूना हिमान, और बूढ़ा ना हो मौलाना, कबीरुस्सिन ना हो। हेमन पे 1 नंबर का हाशिया ये देखते हैं, अलहिम्मु बिकसरिल हा, अश्शैखुल फानी अल आजिज अनिल माऊना फिद्दिफाई वल जिहादी फी जमीअ अनवाइहा। कह रहे हैं जो इतना बूढ़ा हो, जो किसी भी तरह की मदद से आजिज हो, मुसलमानों के साथ जिहाद करने में और उनकी मुश्किल को दूर करने में, तमाम अनवार से, यानी पैसे से भी मदद नहीं कर सकता, ताकत और कुव्वत से भी मदद नहीं कर सकता, असलहे वगैरह से भी मदद नहीं कर सकता। वाला मुक़अदन, मुक़अद किसको कहेंगे? मुक़अदन मौलाना, मुक़अद कहेंगे ऐसा शख्स जो चलने फिरने से आजिज हो चुका हो, जिससे चला फिरा न जा रहा हो,
جیسے فارج وغیرہ نہیں ہوتی مولانا، جی ولا اعما، اور نہ ہی کیا ہو، نابینا ہو، ولا مریضان، اور نہ ہی بیمار ہو. کتنی شرطیں ہو گئی مولانا؟ کہہ رہے ہیں نہ نابینا ہو اور نہ مریض ہو. ٹھیک ہے. یعجز عنہ، عنہ سے ضمیر کہاں جائے گی؟ عن الجہاد، جو جہاد کرنے سے کیا ہو، عاجز ہو. عاجز نہ ہو. تو کتنی ہو گئی مولانا؟ 9 شرطوں میں سے بلوغ 1، عقل 2، حریہ 3، ذکورہ 4، لا یکونو ہمن 5، ولا مقادن 6، ولا عاما 7، ولا مریضان 8. ودعاء الامام، اور دوسری امام اسے دعوت دیں. بنائے گا اپنے من سے کوئی جہاد نہیں کر سکتا مولانا افنان صاحب، آپ نے اٹھائی تلوار اور کہ چل دیا ہم جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے. بلکہ کس کی دعوت ہونی چاہیے؟ امام کی دعوت ہونی چاہیے. امام کہے چلو افنان، کس کے لیے؟ جہاد کے لیے. او من نصبہ الیہ، یا امام نے اس کی طرف جس کو منصوب کیا ہو، جسے معین کیا ہو. اگر امام نے اپنا نائب کسی کو بنایا ہے اور نائب اگر کہہ رہا ہے تو اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے بھی جہاد کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. جیسے امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو اپنا نائب بنا کے کوفے بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا؟ جی ہے نا. تو اگر امام نائب بنا رہے ہیں تو ان کی بھی دعوت پر لبیک کہنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. جی. سمجھ میں آ گئی بات مولانا؟ تو ان شرائط کے ساتھ نہ بچے پہ جہاد واجب ہے، اور عقل کی شرط ہے تو دیوانے پہ بیوقوف پہ جہاد واجب ہے مولانا، جس کی عقل ہی نہیں کام کرتی، ایسے ہی حواس گھوم رہا ہے معاشرے کے اندر. اور نہ ہی غلام کی، نہ ہی عورت، نہ کوئی بوڑھا انسان، نہ ہی ایسا جو چلنے پھرنے سے معذور ہو، نہ ہی نابینا، نہ ہی بیمار، ہے نا. ان سب پر جہاد واجب نہیں ہوگا. اس کے بعد کہنا ہے وَلَا يَجُوزُ مَعَ الْجَائِرِ إِلَّا أَنْ يَدْهَمَ الْمُسْلِمِينَ عَدُوٌّ يَخْشَى عَلَيْهِ مِنْهُ. ہاں مولانا دیکھیے کہہ رہے ہیں اگر کوئی ظالم بادشاہ، سمجھ لو بات کو پہلے، اگر کوئی ظالم بادشاہ ہے تو ظالم بادشاہ کے لشکر میں شامل ہو کے جنگ کرنا جائز نہیں. سمجھ میں آیا؟ اگر ظالم ہے تو اس کے لشکر میں شامل ہو کر جہاد کرنا جائز. بس ایک صورت ہے کہ اگر کوئی لشکر، مثلا حاکم تو ظالم ہے لیکن ملک کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. کوئی دشمن جو حملہ کر رہا ہے، ہار کی صورت میں نقصان کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کا. اس صورت میں اس خطرے کو ٹالنے کے لیے اس کے لشکر میں شامل ہونا جائز ہے. لیکن نیت کیا ہوگی؟ نیت ہوگی مسلمانوں سے شر کو دور کرنا، نہ کہ اس ظالم بادشاہ کی مدد کرنا. سمجھ میں آیا دونوں میں فرق؟ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ مدحت، رئیسہ، جی مولانا. نشاط جی کہنے والا یجوز، جائز نہیں ہے جہاد کرنا مع الجائر، جائر یعنی ظالم، مع السلطان الجائر، الا ان يدهم المسلمین، یعنی سوائے یہ کہ مسلمانوں سے رد کرے، عدوون دشمن کو،
یخشا علیہم منہ، کہ جب اس دشمن سے مسلمانوں کو کیا ہو، خطرہ ہو. ٹھیک ہے. اور خطرہ ہے فَيَدْفَعَهُ، تو پھر کیا کرے، وہ مدد کے ذریعے اس خطرے کو، اس خطرے کا دفاع کرے. وَلَا يَجُوزُ غالب کی مدد کرنا جائز نہیں ہے. إِلَّا أَن يَذْهَبَ الْمُسْلِمِينَ، سوائے یہ کہ مسلمانوں کا دفاع کرے. عدوٌ، ایک ایسے دشمن کا، یخشا علیہ منہ، کہ جس سے مسلمانوں کو کیا ہو، خطرہ ہو. فَيَدْفَعُهُ، تو پھر اسے کیا کرے، دور کرے، دفاع کرے. وَلَا يَقْصُدُ مَعُونَةَ الْجَائِرِ، اور ظالم کی مدد کرنا اس کا مقصد نہ ہو. نہ مولانا، ظالم کی مدد کسی صورت میں جائز نہیں ہے. ہاں. والعاجز یجب ان یستنیب مع القدرہ، اور اگر کوئی عاجز ہے جہاد سے لیکن اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ اپنا کسی کو نائب بنائے، تو اس پر نائب کا بنانا واجب ہے. ٹھیک ہے. جہاد سے اگر کوئی عاجز ہے اور قدرت رکھتے ہوئے اس کے لیے اپنا نائب معین کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. پھر 2 نمبر کے حاشیے پہ چل کے اس کی تفصیل کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. 2 نمبر کے حاشیے پہ آئیے، علی الاستناب فیستنیب حینئذ من لم یجب علیہ من ذمبی او معاہد او مسلم لیس من اہل البلد او من لا معونت له منهم، وهذا مع عدم وجود من به الکفایۃ للدفاع. ہم مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں آپ کسی ایسے شخص کو نائب بنائیں جو ذمہ ہو، عہد، ایسا غلام ہو جس سے عہد کیا گیا ہو، تاکہ اس سے، یعنی عہد معاہد میں، یا آپ لغہ میں پڑھیں گے مکاتب معاہد، یعنی ایک ایسا غلام جس سے عہد کر لیا جائے کہ مثلا تم 50 درہم دے دو تو میں جو ہوں تمہیں آزاد کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ محنت کر رہا ہو تاکہ 50 درہم کو کما سکے، تو اس کو جہاد کے لیے پیسہ دے کے جہاد میں لگا دے تاکہ وہ اپنے کو اپنی آزادی کا بھی سامان فراہم کر سکے. صحیح ہے. یا مسلمان ہے لیکن وہاں کا رہنے والا نہیں، یا کوئی غریب ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ عاجز ہیں جہاد میں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اپنا اتنے پیسہ ہے کہ کسی کو پیسہ اور اسلحہ دے کے کیا کرتے ہیں، جہاد میں بھیج سکتے ہیں. تو اس صورت میں آپ کے لیے بھیجنا کیا ہو جائے گا، واجب ہوگا. وَيَجُوزُ لِغَيْرِ الْعَاجِزِ، اور جو عاجز نہیں ہے اس کے لیے بھی اپنا نائب بنانا کسی کو جائز ہے، کہ وہ خود جہاد نہ کرے، واجب تو ہے اس پہ، بلکہ اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ کیا کرے، کسی کو نائب بنا دے. بات آئی سمجھ میں، کہ خود جہاد نہ کر کے کیا کرے، ہاں کسی کو نائب بنا دے. وَيُسْتَحَبُّ الْمُرَابِطَةُ 3 أَيَّامٍ إِلَىٰ 40، 3 دن سے 40 دن تک مرابطہ مستحب ہے. مرابطہ کس کو کہیں گے مولانا، لکھ لیں، حفاظت ہے نا مولانا. یعنی بارڈر
بارڈر پر رہنا تاکہ مسلمانوں کو کفار کی نقل و حرکت کو مسلمانوں تک پہنچایا جا سکے، کفار کے لشکر کی نقل و حرکت کو مسلمانوں تک پہنچایا جا سکے، اس کو مرابطہ کہتے ہیں۔ تو مرابطے کا عمل 3 دن سے کتنے دن تک ہے؟ 40 دن تک۔ فَإِن زَادَتْ كَانَتْ جِهَادًا، اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائے گا تو کس کے مثل ہو جائے گا؟ جہاد کے مثل ہو جائے گا، اس کا ثواب کون سا ہو جائے گا؟ جہاد والا ثواب ہو جائے گا۔ وَيَجِبُ بِالنَّذْرِ وَشِبْهِهِ، اور کیسے واجب ہوتا ہے جہاد؟ نذر اور اس کے شبہ سے مراد ہوتا ہے مولانا عہد و قسم، ٹھیک ہے؟ آئیے 3 نمبر کے حاشیے کو دیکھ لیتے ہیں۔ 3 نمبر کا حاشیہ کہہ رہے ہیں کہ قال سلمان سمعت رسول اللہ یقول رباط لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر وقیامہ، کہہ رہے ہیں ایک رات کا رباط انجام دینا، یعنی خبر کے لیے بارڈر پر رہنا اللہ کی راہ میں 1 مہینہ روزے اور نماز سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور اس کے بعد فرما رہے ہیں تستحب المرابطۃ بنفسہ وغلامہ وفرسہ، مستحب ہے مرابطے کا انجام دینا خود یا اپنے غلام سے یا گھوڑے سے۔ ولو عجز عن المرابطۃ بنفسہ، اگر خود مرابطے کو انجام نہ دے سکے، رابط فرسہ او غلامہ او جاریتہ، تو رابطے کا کام کون انجام دے؟ اس کا گھوڑا یا اس کا غلام یا اس کی کنیز۔ او اعان المرابطین، یا کیا کرے کم سے کم جو مرابطے کا کام کر رہے ہیں ان کی اور کیا کرے؟ مدد کرے۔ وَيُسْتَحَبُّ الْحَرْسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حرس بھی یعنی چوکیداری کرنا بھی اللہ کی راہ میں مستحب ہے۔ قال ابن عباس سمعت رسول اللہ یقول عینان لا تمسهما النار، 2 آنکھیں ہیں جن کو کبھی بھی آگ مس نہیں کرے گی۔ بکت من خشیت اللہ، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روئی ہو۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پوری رات اس نے حراست میں گزاری۔ ٹھیک ہے کہ مسلمان سارے سو رہے ہیں، لشکر پورا سو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ چوکیداری کر رہے ہیں۔ تو کہا عینان لا تمسهما النار، 2 آنکھیں ہوں گی جن کو آگ کبھی مس نہیں کرے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں جس نے گریہ کیا ہو۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ کہ جو حراست میں اللہ کی راہ میں جاگ کر گزار رہی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل جو ہم پڑھیں گے الفصل الثانی فی من یجب جہاد، کہ کن سے جہاد واجب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔